मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़ासत आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में तमाम एंकर्स ने कौम के साथ बात की, कौम से रिक्वेस्ट की। कौम ने कोरोना के मरीजों के लिए और उन तमाम ज़रूरतमंद लोगों के लिए जिनके घर में राशन नहीं, उनके लिए फ़ंड जमा किया। वो फंड एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम ने आज फिर अपना दिल खोल कर पूरी कौम के सामने रख दिया और ये कहा कि मजबूरी में और मुश्किल हालात में हम सब कौम के साथ होते हैं। वहीं भी मौलाना तारिक जमील साहब ने खिताब भी किया और दुआ भी की। मौलाना ने अपनी दुआ के दरमियान और अपने खिताब के दरमियान एक बात की जिस पे मीडिया की तरफ से बड़ा रिएक्शन आया। वो बात क्या थी, सबसे पहले आप वो मुलाहिजा कीजिए और उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब हमारे साथ होंगे। एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वजीर आजम बैठे हुए हैं। हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम है। तो हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं। मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ खत्म कर दो। कहा फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि झूठ इस सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं और मैं ये भी समझता हूं कि झूठ सबसे बड़ी बुराई है, बल्कि बुराइयों की माँ है। और अगर इस माँ को मार दिया जाए तो सारी बुराइयां खत्म हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि सारा मीडिया झूठा है, इसमें लोगों को बड़ी तकलीफ है। लोग ये समझते हैं, बल्कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी ये समझती है कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था। क्यों? लोगों का ख्याल ये है कि मीडिया तो झूठ ही बोलता। ये तो आप मुझे लतीफा सुना रहे हैं। नहीं सीरियसली, वाकई, क्योंकि जो जर्नलिज्म है उसकी तो एक ही बेस है कि सच तो सिर्फ मीडिया की बात नहीं, मैं तो सबकी बात की। सारे माशरे में झूठ है जी, लेकिन उसमें दो मीडिया भी शामिल है। लेकिन वो स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना, वो कहते हैं सारा मीडिया झूठा है। तो वो तो जर्नलिस्ट तो बड़े परेशान है इस बात पे, क्योंकि हमारी तो स्टैंडिंग ही है सच, क्योंकि हम तो सच के सामने खड़े रहते हैं हमेशा। जी बहरहाल जो माशरे में हो रहा है और जो किया जा रहा है वो आपके सामने है। तो ये कैसे, बोलने वाला तो कुछ 100 में एक भी नहीं। तो ये कैसे झूठ को निकाला जा सकता है और सच को बढ़ाया जा सकता है? ये इसके लिए तो अल्लाह के रब होने का यकीन, कि पालने वाला अल्लाह है। रिज़्क़ तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों पर है। तो अल्लाह के रब होने का यकीन आएगा तो झूठ से अपने आप बचेगा, और क़यामत के दिन अल्लाह को हिसाब देने का ख्याल आएगा तो अपने आप झूठ से बचेगा। ये हम जबरदस्ती सच नहीं बुलवा सकते। ये सारी बुराइयों की जड़ है। एक हदीस सुना, एक शख्स आया, चलने का, या रसूलुल्लाह मेरे अंदर हर ऐप है, लेकिन आप मेहरबानी करें मुझे कोई एक गुनाह बता दे मैं छोड़, मैं सारे नहीं छोड़ सकता। तो आपने फरमाया कि झूठ ला तक देख, झूठ नहीं बोल। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा मसला आसान हो गया। लेकिन जब आगे उसको प्रैक्टिकल करने लगा तो फिर पता चला कि ये तो सच बोलना पड़ेगा, तो मेरी रसवाई है। तो हर गुनाह छोड़ता गया यहाँ तक कि हर चीज से अल्लाह ने उसको निकाल दिया। अच्छा ये फरमाइएगा, आपने किसी टेलीविजन के मालिक का जिक्र किया है कि उसने कहा कि फिर तो चैनल बंद करना पड़ेगा, झूठ तो नहीं बंद हो सकता। मैं चाहता हूं कि आप उनका नाम जरूर बताएं, क्योंकि वो जो भी मालिक होगा, हम जर्नलिस्ट आपसे इत्तफाक करते हैं वो टेलीविजन चैनल छोड़ देंगे। आप बताइए। नहीं, ये गीबत है, ये मैं कभी नहीं करता।
کیونکہ ہم سب کا خیال یہ ہے کہ جرنلسٹ تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. اگر جرنلزم پر جھوٹ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے مولانا کبھی بھی. میں اس کا نام نہیں بتا سکتا, کسی کی کمی کو بتانا یہ غیبت ہے. جی اچھا, اس میں ایک تھوڑی سی میں رہنمائی چاہتا ہوں آپ سے. یہ فرمائیے گا کہ ٹیلی ویژن چینلز کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں, ڈراموں میں بولتے ہیں, ٹیلی ویژن شوز جو ہیں وہ جھوٹ بولا جاتا ہے, نیوز کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے, جو مارننگ شوز ہے اس کے اندر جھوٹ بولا, کہاں جھوٹ بولا جاتا ہے؟ میں اس کا انالیسس کر کے کہا, پہلی میں اتنا لمبی بات کر کے تھکا پڑا ہوں, تو آپ آسان سوال کریں. نہیں یہ بہت آسان ویسے آنیسٹلی, کیونکہ میں تو آپ کا فین ہوں مولانا, میری دوستی بھی آپ کے ساتھ, اور یہ دوستی چلنے والی دوستی ہے. آپ کے قلم کا مرید ہوں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں جھوٹا جرنلسٹ ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں؟ بالکل نہیں. تو اس کا مطلب سارا میڈیا پہ جھوٹا نہ ہوا, ایک آدھ ایگزمپشن ہے اس کے اندر. سارا جب سارے کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ 100 میں 100 نہیں ہوتے, اکثریت پر ہوتا ہے. اکثریت. اچھا اس میں نا, کیونکہ وہ جب آپ ایک سٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے آئی نا کہ سارا میڈیا ہی جھوٹا ہے, تو اس کے بعد جرنلسٹ جو ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ٹیلی ویژن شوز بھی ہوئے ہیں, اس پہ لوگوں نے بہت اعتراض کیا ہے کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جھوٹا ہے دوسرا جھوٹا ہے, تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں منہ پہ, آپ میرے سامنے کریں, میں اس کو ابھی جھوٹا کہوں گا آپ کے سامنے. منہ پہ کہنا حرام ہے. تو پھر سچ تو چھپانا نہیں چاہیے ویسے مولانا. نہیں, شریعت کے جو احکام ہیں نا, ان کی باریکیاں بہت زیادہ ہیں, تو کسی کو رسوا کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے. صحیح بات. لیکن مولانا میں آپ سے ایک چیز سے, ایک آدمی آیا کہ جی میں نے زنا کیا ہے, مجھے پاک کریں. آپ نے منہ دوسری طرف پھیر کر فرمایا چلا جا, کوئی نہیں کیا تم نے. 4 دفعہ آپ نے اس کو ہٹایا کہ یہ انکار کر دے, لیکن وہ جب مصری ہو گیا تو حد لگا جس کا. اچھا ویسے مولانا میں آپ کے سامنے بالکل اس وقت ظاہر ہے بے شمار لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کے بہت زیادہ زائرین ہیں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے صرف فینس نہیں ہیں, لوگ زائرین ہیں آپ کے, لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں اس محبت کا عینی شاہد بھی ہوں. آپ اس وقت ظاہر ہے پوری قوم کے سامنے موجود ہیں. میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ کوئی شخص, خواہ اس کا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے یا سیاست کے ساتھ ہے یا حکومت کے ساتھ ہے یا وہ عام آدمی, اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہونی چاہیے کو, اور ناقابل برداشت ہے. لیکن ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ سارا میڈیا جھوٹا نہیں ہے مولانا. ہم لوگوں نے بڑی جان لڑائی ہے, یقین کریں, اس سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے. جس طرح ہم روڈ ٹکٹکی پہ چڑھتے ہیں مولانا, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا. لیکن ہمیشہ جب اکثریت کسی کام پر ہوتی ہے تو ساروں کو کہہ دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ سارے 5 انگلیاں تو برابر کبھی بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہیں, حسن نثار صاحب ہیں, بڑے زبردست لوگ ہیں, اور کہ میں زیادہ تو جانتا نہیں ہوں, لیکن آپ ہیں, حسن نثار صاحب ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے الٹے راستے پر ہیں, آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ کیونکہ آخری سوال آپ سے, میں متنازع نہیں بنانا چاہتا, میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو محبت جن سے کی جائے ان کو متنازع نہیں بنایا جاتا. تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو سب کو کہہ دیا ہے تو یہ آپ کی طرف سے ذرا زیادتی ہو گئی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ پھر آپ سب سے تو نہیں تو کم از کم وہ لوگ جو سچ بول رہے ہیں ان سے تو معذرت کرنی چاہیے آپ کو. بالکل میں کرتا ہوں معذرت, کھلے عام معافی چاہتا ہوں. لیکن آپ اردو لکھتے تو بہت اعلیٰ ہیں, اردو کا محاورہ بھی تو سمجھیں کہ سارے میں کبھی بھی سارے نہیں ہوتے, اکثریت ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک. لیکن اگر ہے تو بالکل میں اعتراف کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں. آپ کے ذریعے سے کروڑوں لوگ سن رہے ہوں گے, وہ ہمارے حضرات جو سچ بولتے ہیں وہ میری مراد ہے ہی نہیں. سارے جھوٹے ہم کہتے ہیں, لیکن کتنے تاجر سچ بول رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں. سارے لوگ رشوت دیتے ہیں, اس مراد سارے کبھی بھی نہیں ہوتے. بہت سے ان میں تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں جو رشوت نہیں لیتے. تو یہ تو اردو کا محاورہ ہے, عربی کا محاورہ ہے کہ جب زیادہ کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کو سب پر اس کا اطلاق بول دیا جاتا ہے, استثناء کیا جاتا ہے. جی
مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ واقعی عظیم آدمی ہیں, اور آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے یا پھر جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ان سے معذرت کر کے آپ نے بڑے پن کا ثبوت بھی دیا. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فرح حبیب صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کراچی میں شائلہ رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سندھ کی صوبائی وزیر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور کراچی ہی میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر صاحب ہیں, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہی ہے, اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن فل کریں, سمارٹ نہ کریں, کیونکہ 742 مریضوں کا اضافہ صرف آج کے دن ہو گیا. اور سندھ گورنمنٹ کے بارے میں وفاقی حکومت کا خیال یہ ہے کہ جب یہ ان سے خود حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو انہوں نے ڈاکٹرز کو آگے لگا دیا. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف آ رہا ہوں, یہ فرمائیے گا سر, یہ سمارٹ لاک ڈاؤن میں کیا پرابلم ہے؟ آپ کیوں محسوس کرتے ہیں کہ اس سے مریضوں میں اضافہ ہوگا اور کیپیسٹی نہیں ہوگی ہمارے اسٹیٹ کے اندر برداشت کرنے کی؟ بہت شکریہ. ہلو ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, میں بول رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے, 100% آ رہی ہے, فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلے دنوں ہمارے جو پرابلمز جو اضافہ ہوا ہمارے جو یہاں کیسز میں, اس کی وجہ سے ایک پریشانی ہوئی ہمیں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ساری ایشوز ہیں, ہیلتھ کے ایشوز ہیں. ہمارے پاس انفراسٹرکچر بہت ویک ہے, پاکستان کے اندر ہیلتھ کا انفراسٹرکچر بہت ویک ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی کیسز, ہمارے نمبر آف کیسز انکریز ہوں گے, ہمارے اوپر برڈن زیادہ پڑے گا, ہاسپٹلس پہ برڈن زیادہ پڑے گا, ڈاکٹرز پہ زیادہ برڈن پڑے گا, اور جو ہے یہ ہمارے پاس جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے وہ بہت کم ہے, ہمارے پاس وینٹیلیٹرز بہت کم ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا دن ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے خراب ہو سکتا ہے, اور ہم اس کو ابھی روکا جائے. اس لیے ہم نے کوشش کیا, ہم نے اپنے تئیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو خاص ڈاکٹر باری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 2 سے 4 ہفتے فل لاک ڈاؤن کر دیا جائے, اور یہ جو نرم کر رہی ہے گورنمنٹ لاک ڈاؤن, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی ایک تجویز یہ کی کہ پورے پاکستان سے کہا جائے کہ ہر شخص ماسک استعمال کرے. تو سر اگر گورنمنٹ نہیں مانتی تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ میرے خیال ڈاکٹر صاحب کو آواز نہیں آ رہی. چلے صاحب یہ فرمائیے گا, وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہنا ہے, بلکہ شہباز گل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ آپ حالات کو کنٹرول نہیں کر سکی تو اب آپ نے ڈاکٹرز کو آگے لگا دیا, اور ڈاکٹرز کے پیچھے سندھ گورنمنٹ چھپ رہی ہے. شکریہ شعیب صاحب. ایک تو سب کو میری طرف سے سلام, اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت وبا سے محفوظ رکھے. شہباز گل کا معاملہ ہے, وہ سخت محنت کر رہے ہیں کہ ان کا نوٹیفیکیشن نکل آئے تاکہ وہ 48 اسپوکس مین کے ساتھ 49 ہو جائیں. اس لیے ایک ایسا شخص جس کی کوئی گورنمنٹ کی سطح پہ اہمیت نہیں ہے, اور وہ صرف اپنے اس طرح کی گھٹیا باتیں کر کے جو وہ کر رہے ہیں ان پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتی. دوسری بات یہ ہے, میں سمجھتی نہیں اسے اس قابل. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت ہم نے لاک ڈاؤن کیا اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد ہمارے پیشنٹس کی نکل کے جا بھی چکی ہے. لیکن جب سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے, ڈاکٹرز کے جو اعداد و شمار ہیں جو بتائے جا رہے ہیں, اس میں جتنا تیزی سے اضافہ ہوا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. اور آپ اس میں اگر تاریخ کے ساتھ نمبر آف انکریز دیکھیں پیشنٹ کا تو وہ بہت زیادہ ہے. اب پورے صوبے میں جو ہے وہ 1550 وینٹیلیٹر ہے, گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ملا کر, اور ہر ہاسپٹل میں ہم یہ فیسلٹی کر بھی نہیں رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پھر عام مریضوں کو مشکل ہوگی. اب ایک ایسا دشمن کہ اگر مجھے بخار ہے اور میں ایک عام پیشنٹ کی طرح ڈاکٹر کے پاس جاؤں
تو جب تک میرا ٹیسٹ کا رزلٹ نہیں آئے گا میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لگا دوں گی. سمٹمز بھی اس میں اب موسٹلی نہیں ہوتے. اب نئی اس میں بات یہ بھی آ رہی ہے کہ باڈی پہ ریشز بھی ہیں. ایک ایشو ہے اور وفاقی حکومت آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن فل کرنا چاہتے ہو تو آپ کر لیں. اب ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں آپ کو اور آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نرم نہیں ہونا چاہیے تو آپ کر لیں. کراچی کے اندر سندھ کے اندر آپ کر لیں. اچھا اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف سندھ کی حالت خراب نہیں ہے. بلوچستان نے 5 مئی تک کا لاک ڈاؤن کر دیا ہے اور دوسرے صوبوں میں بھی جو ہے ہمیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی حالت جو ہے وہ اچھی نظر نہیں آ رہی. جو ہماری صوبائی سرحدیں ہیں اور جو ہماری ضلعی سرحدیں ہیں وہ اس ٹائپ کی نہیں ہے جنہیں مکمل بند کر کے ایک انٹرا پروونشل اور انٹرا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ راستے روکے جا سکے. انٹل انلیس سب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے ہم اس کی سختی نہیں کر سکتے. جیسے کراچی میں جب آپریشن ہوا کرتا تھا تو رینجرز بھی اترتی تھی, پولیس بھی اترتی تھی, داخلی اور خارجی راستے بند کیے جاتے تھے, اس کے باوجود بھی نکلنے والے نکل جاتے تھے. تو اس میں ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا اسلحہ ہمیں کہاں کہاں سے ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جتنے بھی لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اس میں پتلی گلیاں اور جو کچی آبادیاں ہیں اس میں اس طرح کا ہے کہ میں لائنز ایریا کی اگر وفاقی حکومت کا پروجیکٹ ہے سمارٹ لاک ڈاؤن, آپ اس کی حمایت نہیں کرتی. میں فرق حبیب صاحب کی طرف جانا تھا, میں واپس آؤں گا. فرق حبیب صاحب دنیا میں صرف 2 ہی لاک ڈاؤن ہوتے تھے. پہلے تو ایک میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا اور دوسرا یہ نرم لاک ڈاؤن تھا جس کو پارشل لاک ڈاؤن کہتے ہیں. یہ پاکستان پہلا ملک ہے جو ایک سمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کروا رہا ہے. تو یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے کیا؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر پہلی مرتبہ بھی ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ ہماری فرنٹ لائن فورس ہیں اور جو ڈاکٹرز ہمارے اس موقع کے اوپر کام کر رہے ہیں سلام پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہماری فوج پاکستان ہے, ہماری پولیس ہے, پیرامیڈکس ہے, ایجوکیشن کا سٹاف ہے, ہیلتھ کا سٹاف ہے, سب بہترین کام کر رہے ہیں. سب کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے. جہاں تک رہی بات سندھ حکومت کی, تو سندھ حکومت تو جو ہے وہ پہلے سے ہی آزادانہ طور کے اوپر فیصلے کر رہی تھی. پہلے انہوں نے وفاق سے پوچھ کے تو لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا یا کنسنسس سے نہیں کیا تھا. انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. لاک ڈاؤن کرنے کے بعد جو اثرات کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی ان کے سامنے ہے. میرا ایک سمپل سا معاملہ ہے کہ پنجاب کی آبادی 3 گنا زیادہ ہے سندھ سے. وہاں پر جو ہے کرونا کے جو کیسز ہیں وہ پوری آبادی کے 8% ہیں. سندھ کے اندر جو ہے وہ 11% ہیں. کراچی سن لیں نا, پاکستان کا سب سے بڑا شہر. کراچی کو پھر سندھ سے ہی نکال دیں. سندھ کا حصہ ہے کراچی. کراچی کے پیشنٹ بڑا شہر ہے جو بھی ہے, تو مینجمنٹ تو ان کی ہے نا. 3 ایگزیکٹو گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے نا. تو 73 بات وہاں پر ہو رہی ہیں. پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, وہاں پر 56 بات ہو رہی ہیں. اب بات کر لیتے ہیں, فیکٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. سب سے زیادہ مواد ریشو کے لحاظ سے KPK میں ہوئی. سن لیں وہاں 20% لوگ مر لیں. انہوں نے بڑا زبردست لاک ڈاؤن کیا وہاں پہ. سن لیں نا, یہ کہتے ہیں ہم نے لاک ڈاؤن بڑا زبردست کیا, ہم نے عمل درآمد کروایا, سب کچھ کروایا. اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی آبادی کا تناسب دیکھ لیں تو کیسز زیادہ ہیں, جبکہ ان کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے, پنجاب سے کئی گنا کم ہے. وہاں پر جو ہے وہ آج 4500 کی ڈیلی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. ان کی ابھی بھی جو ہے وہ شاید 1000 سے اوپر نہ گئی ہو ان کی کیپیسٹی. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو اس کے اندر کنفیوز نہ کریں. اس کے چیلنجز ہیں, کرونا کی وبا کے اثرات ہیں, چیلنجز ہیں. ایک یہ وبا ہے, اس وبا کے جو اثرات ہیں وہ بے روزگاری کی شکل میں بڑی تعداد میں آئے ہیں. ڈیلی ویجر جو ہے اس کے بے روزگار ساتھ بیمار بھی ہو جائے گا. سن لیں تو وہ تو پھنس گیا, وہ بھی گیا, اس کا خاندان بھی گیا, باقی لوگ بھی گئے. دیکھیں سن لیں, یہ تمام تر چیزیں, ہر بندہ بیمار بھی نہیں ہو رہا, لوگ احتیاط بھی کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہم اس کے اف اینڈ بٹس کے اندر نہ جائیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہیں, جڑی ہوئی ہیں. ہم نے ساتھ جو ہے SOPs بنانے ہیں, سخت SOPs بنانے ہیں. ان SOPs کو ہم نے فالو بھی کرنا ہے, احتیاط بھی کرنی ہے, ماسک بھی پہننا ہے, ہاتھوں کو سینیٹائز بھی کرنا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے, پوری دنیا اس طرف آ رہی ہے, پوری دنیا اپنے لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ نرم کر رہی ہے. لاک ڈاؤن کر رہی ہے لیکن جب وہ پیک کراس کر کے پھر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہماری تو بھی پیک آ رہی ہے نا. دیکھیں یہ چھوڑ دیں, یہ اس بات میں نہ جائیں کہ وہ اپنی پیک کراس کر کے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اگر ان کے بس میں ہو تو وہ اس کو روک دیں. مجھے بتائیں, امریکہ جیسا ملک جو ہے اس کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. اس کی اکانومی جو ہے وہ 2 سال تک ٹھیک نہیں ہو سکتی. جو آ رہے ہیں اسٹریٹجی, انگلینڈ کی دیکھ لیں, اٹلی کی دیکھ لیں, اسپین کی دیکھ لیں, پاکستان کی اکانومی کی کیا حالات ہیں. آپ اس کا
امیجن کریں کہ ہم بالکل لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ جو ہے وہ 10 کروڑ لوگوں کو گھر بٹھا کے کھانا کھلانے کے قابل ہیں؟ ہم تو بمشکل جو ہے وہ $8 ارب کا پیکج لے کر آئے ہیں. امریکہ نے $2200 ارب کا پیکج دیا, جاپان نے $1100 ارب کا پیکج اگر دیا. بیمار ہو جائیں گے فرق حبیب صاحب تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کے لیے وینٹیلیٹر کہاں سے آئیں گے, دوائی کہاں سے آئیں گے, ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں یہ ایک ہم متھ لے کے چل رہے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ بیمار ہو جائیں گے. آج پاکستان کے اندر پہلا کیس 26 فروری کو آیا تھا نا, تو آج جو ہے وہ 24 اپریل, کل 24 اپریل ہو جائے گی, آج 23 اپریل ہے. تو کیسز کا تناسب بھی دیکھ لیں. نہیں تناسب بڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے سر, پچھلے 5 دنوں میں 4000 مریض ہو گئے. پاکستان نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بھی بڑھایا ہے, زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, بتدریج لیبارٹریز کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے. ہمیں بھی ان چیزوں کا ادراک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں ایس او پیز کی خلاف ورزی کی جائے گی اس کے اوپر یقیناً حکومت کارروائی کرے گی, سختی سے عمل درآمد ہوگا. اب یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو تگڑا کریں, اپنی نااہلی کو نہ چھپائیں. وہ لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں, سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ بھائی وہ 1 ارب کا جو پہلے 8 ارب کا راشن تھا, وہ 1 ارب کا راشن جو ہے وہ کس کے گھر پہ گیا ہے, کس کو ملا ہے, کس جگہ ملا ہے, کوئی جگہ ہی دکھا دیں آپ. سوائے بلاول بھٹو کی تصویر تھیلوں کے اوپر علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یہ بھی تو سوال لوگ پوچھ رہے ہیں نا, وہ کہاں پر ہے راشن, وہ بھی بتا دیں. یہاں تو 70 ارب روپیہ کیش تقسیم ہو چکا ہے 56 لاکھ لوگوں کو, آپ کے سامنے ہے, صاف ہے, شفاف ہے. یہ اعتراضات کے جواب آپ نے دینے, لیکن اس سے پہلے مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر کیسر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو ایک پرسپشن ہے کہ آپ کے پیچھے سندھ گورنمنٹ ہے جو آپ سے پریس کانفرنس کروا رہی ہے, اور سندھ گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے جو آپ لے کے پھر آگے چل رہے ہیں, یہ کس حد تک الزام درست ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے بھی ڈاکٹرز کل پریس کانفرنس میں موجود تھے ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کل کسی فیڈرل کوئی منسٹر صاحب تھے, پتہ نہیں گل نام تھا, وہ فرما رہے تھے کہ سندھ کے ڈاکٹرز جو ہیں یہ سیاست کر رہے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہوا اس بات پہ کہ ہمارے حکمران کا یہ ذہن ہے, تو آگے تو اپنے عوام کا بڑا برا حال ہوگا. آپ یقین کریں ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق نہیں ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ایک نان پولیٹیکل پارٹیز ہے, اور وہاں موجود پیما کے لوگ اور دوسرے لوگ جو تھے وہ بالکل پروفیشنل لوگ ہیں. میں خود بھی ایک ENT سرجن اینڈ ہیڈ اینڈ نیک سرجن ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, مجھے افسوس ہے کہ ہمیں سیاستدان بولا گیا اس بات پہ کہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیے ہمیں خدشات ہیں کہ آگے جو ہے کیسز, نمبر آف کیسز انکریز ہو جائیں گے, نمبر آف ڈیتھ انکریز ہو جائیں گے اگر ہم پراپر طریقے سے اس بیماری کو ہینڈل نہیں کر سکے تو. خاص کر رمضان. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, آپ کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ فل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے 2 سے 4 ہفتوں کے لیے, یعنی کہ پورا 1 مہینہ رمضان کا. اب سوال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آپ کا یہ مطالبہ نہیں مانتی تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ دیکھیے آپشن تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. ہمارے پاس کا پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا یہ ذمہ داری پوری کر دی. اگر آئندہ اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ پاکستان کے تمام ڈاکٹرز اپنا کام کرتے رہیں گے, جو ان کی ذمہ داری ہے وہ نبھاتے رہیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ ہم نے اپنی بات پہنچا دی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے, ہمارا ہیلتھ کا نظام, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے جو ہسپتال کم پڑ جاتے ہیں, تو اس کی سراسر ذمہ داری حکمران پہ ہوگی یا ان لوگوں پہ ہوگی کہ جنہوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں. تو صرف آپ بیسیکلی الارم بجا رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. شیلا صاحبہ دیکھیں, یہ کرونا 202 ملکوں میں ہے اس وقت, لیکن پاکستان نے کچھ لیڈ لی ہے. ایک پہلی لیڈ تو یہ لی کہ ہم پہلے ملک ہیں جس نے لاک ڈاؤن نرم کیا, باقی 201 ملکوں میں یہ نہیں ہو سکا, یا 200 ملکوں میں نہیں ہوا. دوسرا, ہم نے مساجد کھولی, باقی اسلامی دنیا میں مساجد نہ کھلی, نہ غیر اسلامی جو ممالک ہیں وہاں پہ چرچز کھلے. اور تیسرا یہ کہ اب ہم ایک نئی چیز کی طرف جا رہے ہیں, وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن. اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان پہلا ملک ہوگا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن. یہ تو بڑی اچیومنٹس ہیں.
मैं इनको अचीवमेंट नहीं समझती, क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूँ बार बार कि ये जो कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं, ये उस वक्त क्यों नहीं करते जब इनको पता चलता है कि पेशावर से ज्यादा लोग कमाने कराची में हैं, सराइकी बेल्ट कराची में, उस वक्त क्यों नहीं कहते कि कराची में क्यों है? आज कह रहे हैं कि वहां पे ज्यादा हैं। भाई हमने आपसे पहले टेस्ट किए थे। आप जो आपकी पंजाब की आबादी है, अगर आप आपके बोलेंगे तो मुझे ऐसे बात करनी चाहिए क्या? पंजाब की जो आबादी है, हमारे बाद वहां पे टेस्टिंग शुरू हुई है, हमारे बाद सब हुआ है, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा है वहां पे कि कुछ हद नहीं। अब अगर लोकल ट्रांसमिशन के केस जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट जिनके नहीं हो रहे हैं, हमारे भी 2280 टेस्टिंग कैपेसिटी है, डॉक्टर साहब भी बैठे, वो भी बता सकते हैं, शायद इससे ज्यादा हो, लेकिन क्या पकड़ पकड़ के टेस्ट करना है? इस तरह का तो कानून नहीं है ना। जो आता है उसका टेस्ट करते हैं, उनमें से जितने निकलते हैं वो बता दिया जाता है। स्मार्ट लॉकडाउन में क्या एतराज है आपको? ठीक है, जहां पे निकले उसको, उस इलाके को सील कर दें। आपको आवाज आ रही है? जी, स्मार्ट लॉकडाउन मेरा ख्याल आवाज नहीं आ रही। फरक अभी सब वैसे ही है। जी जी, एक मिनट। स्मार्ट लॉकडाउन अभी भी है। जिन यूसीज की जो गलियां जो हैं उसमें अगर पेशेंट्स हैं तो उनको जो है वो सील किया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन गलियों के इतने पतले पतले रास्ते हैं, इतनी पतली गलियां हैं कि आप हाथ खोल के खड़े नहीं हो सकते, 2 घरों में आपका हाथ चला जाएगा। तो ये एक दूसरे के घर आना जाना करते रहते हैं, या तो हर गली में हम 4-4 रेंजर्स खड़े करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस तरह से डिवीजन करेंगे और हर चीज में करेंगे, तो फिर कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें यह था कि फिर सड़कों पे इलाज हो रहा होगा। हमें अपने टेस्टिंग कैपेसिटी के साथ अपने हॉस्पिटल्स देखने हैं, डॉक्टर्स की तादाद देखनी है। अगर मैं वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने नोटिफिकेशन के लिए, उनकी लैंग्वेज में बात करूं तो फिर तो मैं यही कहूंगी कि आप आज टेलीथॉन करके कौम से पैसा मांग रहे हैं। आपके वजीर कहते हैं कि उन्होंने 29 अरब लोगों में पैसे बांट दिए, दुनिया यानी 4 गुना दुनिया में बांट दिए। तो कल आप मरीज दिखा के पूरी दुनिया से टेलीथॉन कर रहे होंगे। मुंह से निकल गया था। वैसे एक बात ये भी है, ये भी हम लीड ले रहे हैं 202 मुल्कों में कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मांग रहा है, किसी और का प्राइम मिनिस्टर नहीं मांग रहा, और उसे 2.25-3 अरब रुपए मिल भी गए आज। हो रहा है, ये भी दुनिया में पहली दफा हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको रिकॉर्ड कैसे करना चाहते हैं? देखें, बात ये है, इनका मसला क्या है, इनका कैपेसिटी इश्यू है। ये कह रही है, मुझे ये बताएं कि क्या दुनिया के अंदर जिन एरियाज के अंदर ज्यादा केसेस आए, जिन इलाकों के अंदर केसेस आए हैं, उनको उन्होंने ज्यादा अपनी वर्क फोर्स लगाकर, अपनी इंतजामिया का फोकस करके उन इलाकों के अंदर लॉकडाउन किया ताकि पूरे शहर के अंदर जो है ये ट्रांसमिट ना हो। मुझे ये बताएं, इनको 11 यूसीज को सील करना पड़ गया तो इनको समझ नहीं आ रही थी कि खाना कैसे पहुंचाना है, बाकी चीजें कैसे पहुंचानी है। पंजाब के अंदर जो है वो 200 से ज्यादा इलाकों को जो है वो सील किया गया है, कोई खबर मीडिया पे नहीं आई। केपीके के अंदर जो है वो बहुत सारे इलाकों को सील किया गया, कोई खबर नहीं आई। वहां की इंतजामिया की कैपेसिटी है, वो दिलो जान से काम कर रहे हैं। हुकूमत ऐसा ना हो कि आप खबर छुपा रहे हो, वो खबर दे रहे हैं। नहीं, खबर दे नहीं रहे, हुकूमत उनको कर रही है। यहां पर 11 यूसीओं का मामला आता है, नोटिफिकेशन वापस हो जाता है। खुदारा आप फोकस करें अपने लोगों के साथ, अपनी नीचे इंतजामिया को मोबिलाइज करें, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। अगर डॉक्टर्स को मामला है तो डॉक्टर्स को किट्स फराहम करनी है, किसने फराहम करनी है? एनडीएमए सूबों को फराहम कर रहा है, सूबों के पास अपने फंड हैं, अपनी कैपेसिटी है, ये उसके ऊपर तवज्जो दें, उसके ऊपर ये तवज्जो नहीं दे रहे। वैसे एक खतरनाक सूचना है, क्योंकि सिंध बार बार ये कह रहा है कि फुल लॉकडाउन करें, अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, तो कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि वबा फैल जाए, तो ये सारी जिम्मेदारी आप पे आ जाएगी। देखें चौधरी साहब, बात यह है कि आपके ही टीवी चैनल्स के ऊपर ये आके बारहा कहते रहे हैं कि हमने लॉकडाउन कर दिया, हमने लॉकडाउन कर दिया। मुझे ये बताएं, लॉकडाउन जब हुआ तो लॉकडाउन होने के बाद जो है वो केसेस को आपने रोक लिया, या पूरा लॉकडाउन आप इन्फोर्स कर सके? नहीं कर सके। ये खुद ही इनकी बात के अंदर तजाद है। ये कह रही हैं कि लोग छोटी छोटी गलियों में रहते हैं, छोटे छोटे मोहल्लों में रहते हैं, एक बंदा एक मरले के मकान में रहता है, 8 अफराद का खानदान है, 2 कमरों के अंदर, कैसे आप लॉकडाउन करेंगे? पॉसिबल नहीं है। लोगों को सांस भी लेने, आपने हाथ खड़े कर दिए, स्टेट तो ना हुई ना? नहीं, स्टेट नहीं हुई। हम अपनी ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को जो फेस कर रही है। पाकिस्तान अपने वसाइल के अंदर रह के अपने मामलात को सामने रखते हुए फैसला कर रहा है,
ابھی تک اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ہم کامیاب ہیں. یہ چیزیں ہم پھیلا کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ خوف نہ پھیلائیں. حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے, وفاقی حکومت کو احساس ہے, صوبائی حکومتوں کو بھی جو ہے اس کے اوپر پورا احساس بھی کرنا چاہیے, ادراک بھی کرنا چاہیے. سندھ گورنمنٹ خوف پھیلا رہی ہے. اب دیکھیں مجھے بتائیں کہ کراچی کی کتنی بڑی آبادی ہے, جو کراچی ہم کہتے ہیں جی ہماری ایکسپورٹ کا ہب ہے. سن لیں مجھے بتائیں کہ نہ جو ہماری لیبر ہے جو بے روزگار ہوئی ہے, اینڈ پہ وفاقی حکومت نے 200 ارب روپیہ رکھا, 75 ارب روپے کا ان کے لیے پیکج لے کر آ رہے ہیں, 60 لاکھ مزدور اس سے بینیفٹ اٹھائیں گے. آپ کی سمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے 50 ارب روپے کا ان کے لیے پیکج لے کر آ رہے ہیں پہلے بیس کے اندر. ہم نے اپنی اکانومی کو بھی ریوائیو کرنا ہے. پھر آپ کو لاک ڈاؤن جب پیکج بھی دے رہے ہیں لاک ڈاؤن بھی کھولے. مجھے گزارش سن لیں, مجھے ایکسپلین کر لیں جسٹ 30 سیکنڈ. آپ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ اپنا کیمرہ بھیجیں, کراچی کے بیٹھے جو تاجر ہے اس کی دل کی آواز سنیں, جو کہیں بیٹھا ہوا بندہ جس کا کام بند ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ تاجروں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, ڈاکٹروں کو سندھ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. ڈاکٹرز کی بات نہیں, دیکھیں جو ڈاکٹرز کی بات ہے ان کا اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ بات کر رہے ہیں, میں ان کے پوائنٹ آف ویو کو رد نہیں کرتا, لیکن ہم نے باقی معاملات کو بھی دیکھنا ہے, اکانومی کو بھی چلانا ہے, لوگوں کو کھانا بھی دینا ہے. 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. سوال آپ کے پاس چھوڑ کے ان کو کیا پتا ہے کہ انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے دیا کیا لوگوں کو؟ روٹی کے بدلے انہوں نے کیا دیا؟ گولی دی ہے. مکان کے بدلے میں انہوں نے جو قبر دی ہے, کپڑے کے بدلے میں کفن دیا, انہوں نے دیا کیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. سچی باتیں سن رہی ہیں میرے سے. سوال آپ کے پاس کہ تاجر تو آپ کی بات ہی رہے تو لاک ڈاؤن ہوگا کیسے؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شیلا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی طرف سے الزامات آتے ہیں, ادھر سے الزامات آتے ہیں, آپ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے, پھر جواب آ جاتا ہے, لیکن قوم کنفیوز ہے کہ اس کی جان کس نے بچانی ہے, اس کے لیے لایا عمل کس نے بنانا ہے. اچھا دیکھیے, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلا لاک ڈاؤن بھی مشاورت سے ہوا تھا, ورنہ ان کے گورنر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی حمایت نہ ہوتی. قوم کی جان بچانے کے لیے ہم نے اتنے سینٹرز بنائے, بایو سیفٹی لیب بھی ہم نے قائم کر دی ہے, اور کراچی یونیورسٹی میں بھی جو ہے ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے, وہاں پہ بھی روز ہوا کرے گی. اب رہی اگر میں ان کی باتوں کا جواب دوں تو ان کی باتوں کا جواب یہ ہے کہ 8 ارب پورے ٹوٹل تھے, اور 1 ارب 8 کروڑ کا جو ہے وہ راشن کا ہے, جس کا حساب ہم عدالت میں دیں گے. انہوں نے کیونکہ عمران صاحب کی تصویر کے ساتھ 8 منسٹر کے ساتھ تھیلے بانٹے, ہمارے ہاں کی راشن پہ کسی کی تصویر نہیں ہے. اگر کسی ایم پی اے نے اپنے طور پہ راشن بانٹا ہے اور اس نے اپنے طور پہ تصویر لگا دی بلاول صاحب کی تو ایک الگ بات ہے, ادروائز ہمارے یہاں کسی کی تصویر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی کی اور عوام کی باتیں غریب کی وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اکانومی آ کے ڈبو دی, اور جن کے لیے اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ان کی اکانومی کی جو پالیسیز ہیں اس کا سارا جو بوجھ ہے وہ مڈل کلاس اور غریب پہ پڑا ہے, جن کے لیے اسٹیٹ بینک نے کہا کہ مڈل کلاس ختم ہو گئی جن کے دور میں. تو آج بھی جو مانگا عوام سے ہی مانگا, جنہوں نے پیسے 3 مہینے روکے اور چوتھے مہینے 12,000 دے کر 4 مہینوں کے پیسے اس طرح دکھا کے دیے کہ آؤ تمہیں 12,000 دیں اور کرونا بانٹے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے پنجاب میں پھیلے, چاہے کے پی میں پھیلے, چاہے بلوچستان میں پھیلے, اصل بات یہ ہے کہ کورونا پھیل رہا ہے اور ہمارے درمیان پھیل رہا ہے, اور ہم ہی اس سے جو ہے انہی باتوں کی وجہ سے نہ ایئرپورٹ پہ کبھی انہوں نے. لیکن شیلا صاحب دیکھیے, کیونکہ سندھ کے اندر آپ کی حکومت ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد آپ ہی ذمہ دار ہیں, کل کو آپ یہ وفاقی گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکیں گے کہ وفاقی گورنمنٹ نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا اس لیے یہ ہوا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, لوگ آپ ہی کا گریبان پکڑیں گے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ہمیں اس سائڈ جانا پڑے, کیونکہ کراچی کی اپنی ڈائنامکس ہیں, اور جس دن ہمارے یہاں کی 11 یو سی کی بات آئی تھی اس دن وہاں پنجاب میں 72 یو سی جو تھی وہ سیل تھی. انہوں نے پوری منگا یو سی سیل کی تھی, اور جو ہماری یو سی تھی ان کے لیے رات کا اناؤنسمنٹ آیا تھا اور رات کے یہ رات سے سیل ہوں گی, لیکن پھر ہم نے اس کی تصحیح کر کے انہیں کلسٹر میں سیل کیا. اور یہ کیونکہ نا غلط بات کو اجتماعی ذمہ داری ہے, یہ آپ کو نبھانی پڑے گی. فرض صاحب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے وفاق کی, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کل کہہ دیں گے پنجاب ذمہ دار تھا, ہم صرف ان سے اتنی گزارش کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ حکومت آپ کے پاس ہے, مسلسل تیسری بار آپ کے پاس حکومت ہے. لیکن جب آپ مسجدیں کھول دیں گے تو سن لینا, گزارش تو سن لینا. لا اینڈ آرڈر بھی ان کے پاس ہے نا, 18th امینڈمنٹ کے بعد جس کا یہ ڈھول بجاتے ہیں, تمام تر اختیارات ان کے پاس ہیں. یہ اپنا فیصلہ لے لیں, ہم ان کو فیصلہ لینے کو بندوق کے زور پہ فیصلہ تو نہیں کروا رہا ہے نا ان سے, یہ اپنا فیصلہ لے لیں. ہم ان سے بات یہ کر رہے ہیں, وفاق اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے,
یہ اپنی وزیر صحت کو ایکٹیو کریں، یہ اپنی باقی لوگوں کو وزراء کو ایکٹیو کریں، ضلعوں کے اندر بھیجیں، نگرانی کروائیں، وہاں پر جائیں. ان کا سارا زور جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کے اوپر ہوتا ہے، وہ نہ کریں. وفاق کیا ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف قوم کو دیا ہے، ابھی تک وزیر اعظم عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے کہ اس صورتحال کے دوران 3 ارب روپیہ لوگوں نے دے دیا. 3 ارب روپیہ، یہ 3 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے دکھا دے، لوگ ان کو نہیں دیں گے کیونکہ کریڈیبلٹی کا ایشو ہے نا. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ٹیلی تھون سے گورنمنٹ نہیں چل سکتی بھائی صاحب. نہیں دیکھیں، نہیں، بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی کمیونٹی کو بھی موبلائز کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ہمیشہ مخیر حضرات آگے آتے ہیں. دوسری بات، وزیر اعظم اپیل کرتے ہیں دنیا سے کہ ترقی یافتہ ممالک سے کہ ترقی پذیر ممالک کے قرضوں کو ڈیفر کیا جائے، ان کو معاف کیا جائے. قرضے ڈیفر ہو جاتے ہیں. آئی ایم ایف آپ کے پاس ڈیل لے کر آ جاتا ہے، پیٹرول آپ کا نیچے آ جاتا ہے، آپ کا جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ 9% کے اوپر آ جاتا ہے. آپ جو ہے وہ یوتھ کے لیے قرضوں کو 50 لاکھ سے بڑھا کے 2.5 کروڑ کے اوپر کر دیتے ہیں. اور وفاق کرے کیا ان کے لیے؟ یہ تو کرونا ٹائیگرز جو ان کے ذمہ دے دیے، ان کی انتظامیہ کے نیچے دے دیے. 16,000 ڈاکٹر آگے، 45,000 ٹیچر آگے، 1.5 لاکھ سوشل ورکرز آگے. یہ ان کو لینے کو تیار نہیں ہے. یہ صرف چاہتے ہیں کہ صرف بلاول کی تیر لگی ہو، تیر کا نشان ہو، اس کو قبول کریں گے، باقی کسی کو قبول نہیں یہ کریں. فرمائیے سر، آپ کی سفارشات کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی دیکھیے، میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن آخر میں صرف ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک فیڈرل اور صوبائی حکومتیں مل کے عوام کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکیں گی تو کچھ بھی اس ملک میں نہیں ہوگا. جب تک فیڈرل اور صوبائی حکومتیں اگر آپس میں اختلافات ٹیلی ویژن پہ ڈسکس کرتے رہیں گے تو اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہونے کا. یہ آپ سمجھ لیں. وزیر اعظم تو اسمارٹ ہے نا. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات سے جی یہ کیا کہہ رہی شیلا صاحب؟ ان دا اینڈ جو ہے وہ کریڈٹ یہ ہے کہ سب کچھ جیسے پیٹرول کی قیمتیں تو کم کر دیں. اب تو پوری دنیا میں فری بک رہا ہے. کر دیتی ہیں جی، آپ نے کہا آپ کی بات مان لیتے، کر دیتے. آگے بھی کیا، بلکہ انہوں نے امریکہ میں بھی کم کروا دی. آپ بھی تھوڑے سے کو پیسے جعلی اکاؤنٹ سے نکال کے جو ہے وہ وزیر اعظم کے فنڈ میں ڈالیں. جی ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا. خواصد آپ نے گفتگو، یونٹی مسنگ ہے. جب تک یونٹی نہیں ہوگی ہم کرونا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.